जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एक बात जो बहुत शुरू से बार बार रिपीट करते चले जा रहे हैं कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हैं। वो आपके वर्ब्स हैं जिनको हम फेल कहते हैं, वर्ब्स, नाउन और प्रेपोजिशंस। ठीक है। इसी तरह अगर हम उर्दू में बात करें तो हमारे पास जो है अ, इस्म अल्फाज हैं जिसको हम नाम कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, इंसानों का या फरिश्तों का या चीज़ों का, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, किताब, कलम, पेंसिल, किसी भी चीज़ के नाम को हम इस्म कहते हैं। और इसी तरह फेल और हरूफ। अब फेल के बारे में फिर हमने पढ़ा कि फेल, आगे अगर हम चलें तो फेल 4 इकसाम के हैं। ठीक है। एक फेल की किस्म सुलासी मुजर्रद के अंदर हम पढ़ चुके। एक फेल की किस्म माजी की है, यानी कि पास्ट टेंस। ये ऑलरेडी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फेले मुजारे, जिसके अंदर हमने कहा कि जिस तरह उर्दू और इंग्लिश में 2 टेंसेज हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और इसी तरह से हाल और मुस्तकबिल, जबकि अरबी में इन दोनों को मिला के एक जमाना बनाया जाता है जिसको हम फेले मुजारे कहते हैं। और इस मुजारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाने एक साथ पाए जाते हैं। और इसी तरह आखिर में हमारे पास है फेल अमर, ऐसा फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा हो, और फेल नहीं जिसमें किसी काम से रुक जाने का हुक्म दिया जा रहा हो। एक जगह कहा जा रहा है बैठ जाओ और दूसरी जगह कहा जा रहा है मत बैठो। एक जगह कहा जा रहा है चुप कर जाओ और दूसरी जगह कहा जा रहा है मत चुप करो। तो इस तरह से यानी कि दोनों में हुक्म है, दोनों में ऑर्डर दिया जा रहा है, मगर एक में काम कोई कर रहा है, उस काम करते हुए काम से रोका जा रहा है, और दूसरी जगह उस काम को करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो फेल जो है वो हमारे पास 4 जमानों में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा। अब हमने कहा कि अल्फाज को हमने 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप को हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद, और सुलासी मुजर्रद, सुलासी से मुराद है 3, और मुजर्रद से मुराद है ओनली, सिर्फ। यानी कि वो अल्फाज कि जिसमें सिर्फ 3 हरूफ हों, ठीक है, उनको हम सुलासी मुजर्रद के ग्रुप में लेंगे। अब 3 हरूफ से क्या मुराद है कि जो हमारे पास मादा होगा, 3 हरफी मादा, उसके अलावा जो हमने वैसे अल्फाज सीखे थे जिनका ताल्लुक उस लफ्ज से नहीं होता, मसलन वो एक्स्ट्रा अल्फाज हैं, सिर्फ छोटे होने की वजह से हम, या एक सिंगल लेटर होने की वजह से जो भी उसके बाद आने वाला वर्ड होता है उसके साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। मसलन हमने पढ़ा काफ जबर क, मानिद की तरह, फे जबर फ, पस, फिर, तो, अल, जो किसी भी आम इस्म को खास करने के काम आता है, अजाफी मीम जो इस्म की पहचान है, वाला, वाले, वाली का मीनिंग देता है, सीन जबर स जो अनकरीब, सून का मीनिंग देता है। तो इस तरह के फिर लाम, लाम की चंद इकसाम पढ़ी थी। लाम जे ली भी होता है, लाम जबर ल भी होता है, और लाम साकिन भी होता है। और तो इस तरह से हमने कुछ चीजें पढ़ी जो कि शुरू में लगती हैं लेकिन उसका इस लफ्ज से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलहदा वर्ड है, सिर्फ हमने उसको अटैच करके लिख दिया। यानी कि ये अरबी लिखने का एक अंदाज है कि इस तरह के छोटे छोटे सिंगल
ایک حرفی جو لفظ ہوتے ہیں ان کو ہم زمین پہ نہیں لکھتے بلکہ ہم اگلے آنے والے لفظ کے ساتھ جوڑ کے لکھ دیتے ہیں. تو وہ تو ایک لکھنے کا انداز ہے نا, اس کا تعلق ہمارے یعنی کہ اس لفظ سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا. اسی طرح اینڈ پہ ہمیں پتہ ہے عدد یا جنس کے حوالے سے کچھ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, مثلا الف نون, واو نون, یا نون, اور گولتے جو کہ واحد مؤنث کو واحد مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم اینڈ پہ اٹیچ کر دیتے ہیں. اسی طرح پرو ناؤن یا ضمائر ہیں جو آخر میں اٹیچ ہو کے آتے ہیں. تو ان کو چھوڑ کے یہ یعنی کہ ان کا تو تعلق علیحدہ چیزوں سے نا, جن سے, عدد سے, کسی نہ کسی چیز سے. لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کہیں گے, تین حرفی مادہ کا ایسا فعل, تین حرفی مادے سے بنا ہوا ایسا فعل جس کے اصلی تین حروف کے ساتھ کسی حرف یا کچھ حروف کا اضافہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تین ثلاثی مجرد یعنی کہ تین کا صرف تین, ایک تو یہ بات ہو گئی اونلی 3, یعنی کہ اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کسی بھی مزید ایکسٹرا چیز کا. تین حرفی مادہ تین حرفی مادے سے بنا ہوا ایسا فعل جس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, یعنی کہ وہ تو جو ہم نے پڑھ لیے جی, وہ تو ہم نے پڑھے نا کہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں یہاں پہ ذکر کر رہے, یعنی کہ لفظ کے اندر جو یہ اصل لفظ ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, جو جس کا تعلق عدد سے ہے, جنس سے ہے, یا ایکسٹرا ورڈز ہیں جو ہم نے اٹیچ کر کے لکھے ہوئے, ان کی ہم بات نہیں کر رہے, ہم بیسک جو ورڈ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ پہلے تو واحد بنتا ہے نا, واحد لفظ, بس آپ ذہن میں رکھو واحد لفظ. وہ تو تسنیہ بنانے کے لیے ہم الف نون یا یانون لگائیں گے, جمع بنانے کے لیے واو نون یا یانون لگائیں گے, مؤنث بنانے کے لیے گولتے لگائیں گے. تو آپ سمجھ لو واحد مذکر غائب لفظ کو اگر ہم دیکھیں, تین حرفی مادے سے بنا ہوا ایسا فعل واحد مذکر غائب, اس کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی, کیونکہ واحد مذکر غائب میں نہ تو مؤنث کا تے لگا ہوا ہے, نہ تو اس کے اندر تسنیہ یا جمع کی کوئی چیزیں ایڈ ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف ایکچوئل ورڈ ہے. اب اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہو, اور تین حرفی مادے سے بنا ہوا ایسا فعل واحد مذکر غائب جس کے اصلی تین حروف یعنی مادہ اصلی تین حروف مادے کے ساتھ کسی حرف یا کچھ حروف کا اضافہ کیا گیا ہو, یا کچھ
حروف کا اضافہ کیا گیا ہو. بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ثلاثی مزید فی کہلائے گا. ثلاثی کا مطلب 3، مزید مطلب اور، فی کا مطلب اندر، ہی اس کے. یعنی کہ کیا مطلب ہوا؟ 3 حرفی مادے سے مزید اور کچھ اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی اس سے مراد ہو گیا. تو اس کو ہمیشہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ اب ہم کیونکہ بات کرنے لگے ہیں ثلاثی مزید فی کی، تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا جائے گا. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمیں واحد مذکر غائب لفظ لینا ہے، اور اب اس میں ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیگا. یہ ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں ثلاثی مجرد میں کہ جو گردان کے 15 الفاظ ہوتے ہیں ان کے ہر لفظ کو ہم سیگا کہتے ہیں. اور سیگا جب میں پوچھتی تھی تو اس میں آپ نے 3 جواب دینے ہوتے تھے. عدد، کہ اس لفظ کا عدد کیا ہے، پھر جنس، جس طرح پہلے میں نے لکھا واحد، پھر لکھا مذکر، پھر آپ نے جنس بتانی ہوتی تھی، اور تیسرے نمبر پہ ہم گروپ بتاتے تھے، یعنی کہ غائب گروپ، حاضر گروپ یا متکلم گروپ، کس گروپ سے اس کا تعلق ہے. تو 3 چیزیں ہم بتاتے ہیں سیگا کے اندر. تو اس کو جو یہ سیگا ہے پہلا واحد مذکر غائب کا، اس کو جب ہم کسی بھی گردان کے دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے یا ثلاثی مزید فی سے. اب اگر ہمیں مثال کے طور پہ قرآن کے اندر کوئی ایسا لفظ دے دیا گیا ہے کہ جس کے جو جمع کی صورت میں ہے، مثلا ہمارے پاس لفظ ہے یک فرونا. اب اس کے بارے میں نے بتانا ہے کہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے کہ مزید فی سے. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو بلکہ اس کو میں تک فرونا کر دیتی ہوں. تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے تو اس کو واحد شکل دیں گے، اس کی جو ایکسٹرا ہے عدد اور جنس کی چیزیں اس کو ہم ریموو کر دیں گے. تو ہم نے اینڈ سے واو نون کو ریموو کیا تو ہمارے پاس لفظ رہ گیا تکفرو. پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے اس کو واحد مذکر غائب بنانا ہے. تو ہم کیا کریں گے، اس کو غائب کا گروپ بنانے کے لیے ت کو یا سے بدل دیں گے، یکفرو. اب ہم دیکھیں گے کہ یا تو ہمیں پتہ ہے علامت مضارع ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس صرف 3 حرفی مادہ رہ گیا. تو اب میں آرام سے بتا سکتی ہوں کہ اس کا تعلق ہمارے مزید فی گروپ سے ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے، یعنی کہ مجھے کچھ بھی اضافہ نظر نہیں آ رہا، تو اب میں بہت آسانی سے بتا پاؤں گی کہ یہ جو ورڈ ہے اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے، یعنی کہ اس میں مجھے کچھ بھی اضافہ نظر نہیں آیا. اب ایک اور ورڈ میں لیتی ہوں جو ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ میں ہے، نستعین. ٹھیک ہے، نستعین ہم نے کہا تھا سب سے
پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ لفظ کو توڑنا ہے اور توڑ کے اس کی چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے اور اس کے روٹ ورڈ تک پہنچنا ہے. اب اگر میں اس لفظ السلام کو علیکم مس. جی ایکسکیوز می مس. جی السلام بیٹا علیکم. سوری مس آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جی مس مجھے یہ آپ ثلاثی مجرد کی باتیں بتا رہی ہیں نا. جی جی ڈیفینیشن میں میڈم ہیڈنگ ڈالی آپ نے ثلاثی مجرد اور لکھا ہے یہ ثلاثی مزید فی کہلاتے ہیں. میں نے دونوں کا اکٹھے کر دیا ہے نا. اچھا. آپ اس کو پڑھو. اگر ثلاثی مجرد کا مطلب ہے صرف تین حرفی مادہ جس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ یہاں پہ آ کے اینڈ ہو گیا ثلاثی مجرد. ٹھیک پھر ٹھیک. آگے میں نے لکھا ہے 3 حرفی مادے سے بنا ہوا ایسا فعل جس کے اصلی 3 حروف مادے کے ساتھ کسی حرف یا کچھ حروف کا اضافہ کیا گیا ہو وہ ثلاثی مزید فی کہلاتا ہے. ٹھیک. اور اب یہ جو تک فرونا ہے تو پھر یہ مجرد میں ہی آئے گا. اب اس کا علامت مظاہرے وہ نہیں کہلائے گی, اضافی حروف نہیں کہلائیں گے. نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے اضافی چیزیں جو کہ ایڈ ہوئی ہیں جس کا عدد سے تعلق ہے, جس کا علامت مضارع سے یا علامت اسم اضافی میم ہے, ان چیزوں کو توڑ کے علیحدہ کر کے روٹ ورڈ تک پہنچنا ہے. آپ نے صرف واحد مذکر لینا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک. یہی اوکے بتا رہی ہوں سمجھ. نا کہ ایکسٹرا چیزیں ہم نے ایک دفعہ سیکھ لی. میں نے اس لیے کورس کے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ اینڈ پہ صرف عدد کے لیے آنی اونا اینا آتا ہے, واحد مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے گولتا آتا ہے, یا پھر کچھ آپ کو پتہ ہے ضمائر آتے ہیں اینڈ پہ لگ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آئیں گے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا تعلق اس لفظ سے نہیں ہے, یہ ایکسٹرا ہم نے اٹیچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے میم یہ جو یکفرو ہے اس میں جو یا ہے یہ پھر ثلاثی مجرد میں تو نہیں آئے گا نا, اس میں تو صرف کافرہ نہیں آئے گا. نہیں بیٹا, آپ نے اس کی 8 شکلیں ہیں نا. جب آپ نے ماضی بناؤ گے تو ماضی میں تو صرف 3 حرفی مادہ ہوگا, ضربا, نصرا, حسدا. لیکن جب مضارع بناؤ گے تو مضارع میں تو علامت مضارع کے بغیر وہ کس طرح مضارع کہلائے گا. آپ نے ہر شکل میں پہچاننا اوکے. ہے نا کہ اس کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے کہ نہیں ہے. جب اسم الفاعل اسم المفعول پڑھو گے تو اس میں اضافی میم بھی تو لگا ہوگا, یا کوئی ایکسٹرا جس طرح فاعل میں الف ایکسٹرا آ رہا ہے یا مفعول میں واو ایکسٹرا آ رہا ہے, تو وہ چیزیں بھی تو ہوں گی نا. ان کو تو ہم نہیں دیکھیں گے, مزید فی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ تو شیپ کی وجہ سے ٹھیک. آیا ہوا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ایکسٹرا ابھی ہم ایک دفعہ جب سیکھ لیں گے مزید فی کی 8 نشانیاں, پھر تو یہ ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں نا. پھر تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہ 8 نشانیاں مزید فی کی یہ ہیں کہ نہیں. ابھی تو آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو یہ کنفیوژن ہے نا. ابھی جب ہم 8 شکلیں دیکھیں گے اور ہمیں پتا ہوگا کہ ہر 8 شکلوں میں یہ اضافہ ہے, پھر تو آپ نے ان صرف 8 اضافوں کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ اس لفظ کے اندر موجود ہیں کہ نہیں. پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ جی جی مس میم سمجھ. ٹھیک. اب جس طرح میں نے اسی لیے کہا کہ اگر آپ لفظ کو توڑ کے اس کے پہلے مادے کو نہیں تلاش کرو گے تو آپ لوگوں کو غلطی کا بہت امکان ہے. مثلا اب یہ نستعین ہے, ٹھیک ہے. اب اگر میں ویسے دیکھوں, میں لفظ کو نہیں توڑ رہی, میں ویسے دیکھوں تو مجھے یا نون لگے گا کہ یہ جمع والا ہے اور میں اس کو توڑ دوں گی, توڑ کے علیحدہ کر دوں گی. ٹھیک ہے, اب مجھے ایسے دکھتے ساتھ ہی لگ رہا ہے نستعینہ کہ یہ جمع والا ہے, میں نے اس کو توڑ کے علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے, اب جب میں نے سب سے پہلے پہچاننا ہے, میرے پاس 8 گردانے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا سب سے پہلے نشانیوں سے ہم نے یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ ان 8 گردانوں میں سے کس لفظ سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے آپ کو بہت دفعہ پریکٹس کرائی. مثلا میں نے یہ سب سے پہلے اسم میں یہ دیکھوں گی کہ فعل ہے کہ اسم ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا ہمارے پاس قرآن میں 2 ہی طرح کے, ابھی میں پریپوزیشن کو نہیں بول رہی, جو بیسک ورڈز ہیں وہ 2 ہی ہیں, یا تو وہ نام ہے یا وہ کام ہے. تو سب سے پہلے میں نے دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق نام سے ہے کہ کام سے ہے. تو اسم الفاعل, ٹھیک ہے, جو ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل تھا وہ ہم نے سیکھا تھا کہ وہ ایگزیکٹ فاعل کے سانچے پہ ہوگا. قاتل, حاسد, ناصر, جاہل. تو اب یہ تو شیپ نہیں ہے وہ والی. اور مفعول جو ہے وہ ایگزیکٹ مفعول کے پیٹرن کے اوپر ہوگا.
مقتول، مجبور، معلوم، مصروف. اب یہ اس شیپ پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل اور مفعول نہیں ہے. اور ابھی کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں، جو مزید فی کا اسم الفاعل اور مفعول ہوتا ہے وہ یاد کر لو کہ میم پیش منہ سے شروع ہوتا ہے. میں نے کہا نا اضافی میم اسم کی نشانی ہے، تو مزید فی کا جو اسم الفاعل اور مفعول ہوتا ہے وہ میم پیش منہ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ مسجد، مشرق، مغرب. اب یہ کیوں نہیں اسم الفاعل اسم المفعول؟ کیونکہ ان کے میم پہ زبریں ہیں. مشرق، مغرب، مسجد، تو میم زبروں والا ہے، جبکہ اسم الفاعل اور اسم المفعول میم پیش منہ والا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے میم بھی نہیں ہے اور فاعل اور مفعول کے پیٹرن پہ بھی نہیں ہے. تو ہم نے یعنی کہ جو 8 گردانے ہیں ان میں سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اس کا تعلق اسم سے نہیں ہے. اب ٹوٹل کتنے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو 8 ٹوٹل گردانے ہیں جس میں سے 2 اسم کی ہم نے مائنس کر دی، کیونکہ اسم الفاعل اور اسم المفعول ایک فکس سانچے کے اوپر آتا ہے. اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق آپ کسی فعل سے ہے. اب فعل کی نشانیاں دیکھوں گی. اگر یہ ماضی ہوگا تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ماضی لفظ ہوتا ہے وہ کس پہ اینڈ کرتا ہے؟ جی اچھا، یہاں پہ ہم اس کو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو بھی ہمارا اس کے شروع میں آپ کو اگر یہ امر ہوتا، ٹھیک ہے، اگر یہ امر ہوتا یا فعل نہیں ہوتا، تو ہم نے ثلاثی مجرد میں کیا سیکھا تھا؟ امر کی کیا نشانیاں ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر کوئی امر ہے اس کی اینڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. 80 روپے لے گا، اتنا اچھا ڈاکٹر بیٹھتا ہے، بینڈیج بینڈیج سب کرے گا، اینٹی بایوٹک وہی دے گا، یہ کیوں نہیں جا رہا؟ میری خدمت نہیں جا رہا. جی صفیہ، فعل امر آج سارے سو رہے ہیں. آج میں جو بھی سوال کر رہی ہوں کوئی بھی نہیں جواب دے رہا. اینڈنگ اس کی ساکن ہوتی ہے. جی اگر تو وہ واحد ہے تو اس کی اینڈنگ ساکن ہوگی. ادر وائز اگر واحد کے علاوہ ہے تو اس کے آگے یا تو آپ کو ووول نظر آئیں گے، سیکنڈ ورڈ کے اینڈ پہ الف آتا ہے، تھرڈ مذکر کے اینڈ پہ واو آتا ہے، اور واحد مؤنث کے اینڈ پہ چھوٹی یہ آتی ہے، یعنی کہ ووولز ہیں. پھر مؤنث کی تثنیہ کے اینڈ پہ الف آتا ہے، یعنی کہ چاروں ورڈز کے اینڈ پہ ووول ہے، الف واو یا. اور جمع مؤنث کے اینڈ پہ نون نسواں ہوتی ہے، جبکہ ہمیں اس لفظ کے اینڈ پہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ ہمیں الف نظر آ رہا ہے، نہ واو نظر آ رہا ہے، نہ یا نظر آ رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نہ تو یہ امر ہے اور نہ ہی یہ جو ہے فعل نہیں ہے. فعل نہیں کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اس کی سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ لا پلس ت سے، یعنی کہ لا اور علامت مضارع ت استعمال ہوتا ہے. اب ہمیں اس کے شروع میں لا پلس ت بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے ہم نے کہا یہ دونوں اسم نہیں ہو سکتے، اور اب یہ فعل امر اور فعل نہیں بھی نہیں ہو سکتا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا تعلق ماضی سے ہے کہ مضارع سے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی سٹارٹنگ کے اوپر کیا لفظ ہے؟ نون پہ زبر ہے، نستعین. تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جو دونوں مجہول ہوتے ہیں، چاہے وہ ماضی مجہول ہو یا مضارع مجہول، وہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی سٹارٹ پہ حرکت کیا ہوتی ہے؟ کول آپ بتاؤ گے. کول عمر. یعنی کہ جو دونوں مجہول ہیں چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع، وہ اس کی سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ پیش سے ہوتی ہے، ہمیشہ پیش سے ہوتی ہے. اب یہ پیش سے شروع ہو رہی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے یہ دونوں مجہول بھی نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے ہم لفظوں کو پہچانتے ہیں. اب پیچھے رہ گیا میرے پاس فعل ماضی یا فعل مضارع. اب ہمیں پتہ ہے کہ ماضی جو ہے مادے سے شروع ہوتی ہے اور مضارع جو ہے وہ علامت مضارع سے شروع ہوتا ہے. اب اس میں کس کی نشانی نظر آ رہی ہے؟
یعنی کہ یہ مادے سے شروع ہو رہا ہے کہ علامت مضارع موجود ہے؟ رابعہ یوسف آپ بتاؤ گے. جی میم یہ علامت مضارع اس میں نہیں ہے، اس میں یہ مادے سے شروع ہو رہا ہے. اچھا آپ مجھے بتاؤ گے کہ علامت مضارع کون کون سے ہیں؟ تا اور یا. بس دو ہیں. ایک لفظ ہم نے سیکھا ہوا ہے جو ہم بولتے ہیں علامت مضارع کے لیے، وہ کیا ہے؟ یتان. یہ تان، جی جی الف نون. اوکے میم یہ علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے، آپ کو شروع میں علامت مضارع نظر آ گئی. جی نون جی جو ہے علامت مضارع ہے. تو اب آپ کو کلیئر پتا چل گیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ماضی کے سے کہ مضارع سے؟ مضارع سے. مضارع سے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اب یہ ہمارے پاس علامت مضارع مل گئی ہمیں. اب ہمیں کلیئر پتا چل گیا کہ یہ جو ہے لفظ ہمارے پاس مضارع معروف ہے، مجہول تو نہیں ہو سکتا نا، پیش سے جی نہیں میم. شروع ہو رہا. اب نون علامت مضارع ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ میں نے کہا تھا آپ کو سب سے پہلے اس کا جو وہ نکالنا ہے کہ اس کی جو مادہ ہے وہ نکالنا ہے. تو کیا مادہ ہے اس کا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ اس کا میم میں مادہ بتاؤں؟ کیا ہے؟ جی بتاؤ. میم یہ عین واو نون بن رہا ہے اس کا، کیونکہ یا جو ہے نا اس کی جگہ ہم یہ حروف علت ہے نا تو ہم ادھر واو لگا دیں گے یا کی جگہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ یہ آپ کے پاس عین یا نون مادہ ہے. اب آپ دیکھو کہ شروع میں علامت مضارع ہے اور جی جی اینڈ پہ مادہ ہے. اب اس کو آپ میں کچھ اضافہ نظر آ رہا ہے؟ اس لفظ میں نون اور مادے کے بیچ میں کچھ اضافہ نظر آ رہا ہے؟ جی ڈاکٹر ریحانہ آپ بتاؤ. جی مائک کس سے میں کوئی آن نہیں کرے گا بیٹا جب تک میں نام نہیں لوں گی. جی یا کا یا آ رہی ہے نظر. لفظ تو میں نے نستعین نون. لکھی ہوئی ہے، تو آپ کو یا کیسے نظر آ رہی ہے؟ اچھا نہیں آپ نے آخری پوچھ رہے نا، میں سمجھی نہیں میں عین نے تا آخری تو پوچھا ہی نہیں. آپ کو عین یا نون مادہ مل گیا ہے، شروع میں نون علامت مضارع ہے. اس کے علاوہ کچھ نظر آ رہا ہے اس لفظ کے اندر؟ سا اور تا تھا، تو سین اب اور یہ تا. بیچ میں ایکسٹرا گھسا ہوا ہے نا کچھ. جی جی یعنی کہ اگر کچھ چیزیں میں ایڈ کرتی، مثلا سین زبر س ان قریب کے لیے، ف یا میم اضافی یا لام زیر لی یا لام زبر ل یا کچھ بھی، تو وہ لفظ کے پیچھے لگنا تھا یا لفظ کے بیچ میں آ جانا تھا؟ یعنی کہ جی ایک یہ تو پورا فعل مضارع ہوتا نستعین، تو اس کے ہاں پیچھے جی ایکسٹرا ورڈ تو پیچھے لگتا ہے نا، بیچ میں گھس کے تو نہیں آ جاتا. جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی یعنی کہ پورا مضارع کا لفظ پورا مکمل ہو ہے اور اس کے پیچھے اٹیچ ہوگا س یا ف یا لام زبر ل یا لام زیر لی یا میم پیش منہ، کچھ بھی جو ایڈ ہونا ہے وہ لفظ سے پہلے لگتا ہے. یعنی کہ وہ لفظ کے بیچ میں گھس کے نہیں آ سکتا. تو یہ سین تھے تو علامت مضارع اور مادے کے بیچ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں کچھ اضافہ ہے کہ نہیں لفظ کے اندر؟ جی یہ سین اور تا کا اضافہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اب یہ اونلی 3 تو نہیں ہے نا، یعنی کہ جی اونلی 3 کے علاوہ کچھ اس کے اندر گھسا ہوا ہے. تو یہ جی پہچان ہے ثلاثی مزید فی کی. یعنی کہ اب ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے. یعنی کہ یہ جو سین تے ہے یہ ثلاثی مزید فی کی وجہ سے اندر آیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے اضافہ کرنے سے یہ آپ کا لفظ جو ہے وہ مزید فی بنا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو میم ایسے بات ہو جائے گی نا، ثلاثی مزید فی میں حرف جو الفاظ ہیں ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ثلاثی مجرد میں حروف کے بعد ہوتا ہے. نہیں 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 بیٹا آپ کنفیوز ہو رہے ہو.
مجرد میں تو میں اضافہ ہوتا ہونا ہی نہیں ہے. اگر اضافہ اضافہ ہوتا ہی نہیں. ہوگا تو پھر تو وہ مجرد رہا ہی نہیں. مجرد نہیں کہتے سوری ہیں میں نے اونلی غلط 3 کہہ کو. دیا. میں بتانا تھا مزارع السلام علیکم. جی آپ وعلیکم. دیکھیں زیادہ لوگوں کے مائک آن ہونے کی وجہ سے آواز کٹ. جی میں نے تو بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ ہاتھ کھڑا کیا کریں اور پھر جواب دیا کریں. جو بھی ہاتھ کھڑا کرے بغیر بولے گا نا عتیقہ، آپ نے اس کو فوری طور پہ میوٹ کر دینے. جی ثنا آپ بتاؤ، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. ثنا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو بیٹا؟ سوری مس، وہ پہلے میں بھول گئی تھی اسے لوور کرنا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلے ہم وہ سیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ابواب کے نام کیا ہیں اور اس میں اضافہ کیا کیا جانا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اگر ابواب کے نام سیکھ لیں اور پھر میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے نام یاد کر کے آنے ہیں، اور پھر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس باب میں کس چیز کا اضافہ ہوگا جو اس کو مزید فی بنائے گا. اب سب سے پہلے ہم کوئی ایک لے لیں گے روٹ ورڈ جس کو ہم نے مزید فی بنانا ہے. جی ریحانہ وسیع آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ السلام علیکم جی. یہ آپ نے جو پچھلے لیکچر میں بتائے تھے نا باب کے نام بتائے تھے، تو اس میں باب استفال سے یہ سین تھا، اس کا اضافہ اس میں شامل ہوا ہے نا. بالکل، اس آپ کا نے پچھلے تعلق لیکچر میں بتایا باب تھا نا باب کے نام استفال سے ہے. باب استفال سے. جی جی بالکل. تو اسی لیے سین ہمیں تھا جب یہ اس 8 باب سے. نشانیاں پتہ ہوں گی نا تو پھر تو ہم دیکھتے ہی پہچان لیں گے جی نا. ابھی تو کیونکہ سیکھا نہیں ہے اس لیے آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہو. جب آپ نے 8 نشانیاں سیکھ لی ہوں گی کہ کیا لگانے سے یہ مزید بھی بنتا ہے، تو پھر تو آپ نے بس ان 8 نشانیوں کو دیکھنا ہے نا. اب ہم یہاں پہ لفظ لے لیتے ہیں ضربا، زود را اور با، یعنی کہ یہ میں نے روٹ ورڈ لے لیا. ٹھیک ہے. اب پہلے تو ہم 8 نام لکھ لیتے ہیں. نمبر 1 باب جو ہے میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے نام یاد کرنے ہیں. باب، پہلے تو ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹل 8 ابواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید فی کے. اور پھر ہم ان کے نام ایک ایک کر کے لکھتے ہیں. آپ نے اس سیکونس کو نہیں ہلانا کیونکہ اسی سیکونس سے میں نے آپ لوگوں کو فارمولا سکھانے ہیں جس سے آپ بہت ہی آسانی سے اس کو اچھے سے یاد کر لو گے. یعنی کہ باب افعال، افعال. اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ الف سے پہلے آنا ہی زبر ہے. ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا. الف سے پیچھے نہ تو آپ پیش پڑھ سکتے ہو، آئین پیش الف پڑھ سکتے ہو، نہ زیر پڑھ سکتے ہو. آئین زیر الف یہ دونوں نہیں پڑھ سکتے. تو آپ کو پکا پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی الف آئے گا اس کے پیچھے زبر ہی آنی ہے. تو باب افعال. اب کیونکہ یہ نام ہے باب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ نام کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ ہمیشہ تنوین پہ. تو ہم اس کے اوپر 2 پیشیں ڈال دیں گے. افعالن. نمبر 2 تف ای. اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے جس طرح پہلے سیکھا تھا کہ الف کی دوستی زبر سے اور یا کی دوستی کس سے ہے؟ زیر سے. تو زیر سے پیچھے یا سے پیچھے زیر ہی آئے گا. تفعیل، اور کیونکہ اسم ہے تو تنوین پینٹ کر دیں گے. تفعیلن، افعالن، تفعیلن. نمبر 3 اب یہ آپ کو فائل سے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر شیپ جو ہے وہ بھی فائل والی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 3 اور 5 دونوں جو ہے نا وہ ان کی شیپ اندر فائل والی آنی ہے. تو 3 والا اور 5 والا یہ دونوں فرینڈز ہیں آپس میں.
3 اور 5 آپس میں فرینڈز ہیں اور 2 اور 4 آپس میں فرینڈز ہیں. ٹھیک ہے, پھر رپیٹ کر رہی ہوں, 2 اور 4 کی دوستی ہے اور 3 اور 5 کی دوستی ہے. تو اب یہ کیونکہ فائل کی شیپ اس کے اندر بننی ہے, تو میں نے کہا تھا اسم کی نشانی میم پیش مو, آگے لکھ دو فائل مفا, آگے میں پورا فائل لکھ رہی ہوں مفاعلتن. اب یہ دیکھو تو بیچ میں آپ یہ غور کرو, میم پیش مو اسم کے لیے, آگے فائل لکھا ہوا ہے مفاعلتن, اور یہ اینڈ پہ اس میں 2 اسم کی نشانیاں, شروع میں بھی اور اینڈ پہ بھی. شروع میں میم پیش مو, اینڈ پہ گولتے. مفاعلتن یہ تھرڈ کا نام ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا 4 نمبر, اس کے شروع میں ایک اضافی تے آئے گا, اور میں نے کہا تھا اس کی دوستی 2 اور 4 کی دوستی ہے. آگے لکھ دینا فیل ورڈ فے آئین لام, اور اس کی آئین پہ ہے ایک شدہ تفعولن, تفعولن. اور پھر وہی میں نے کہا تھا 3 اور 5 کی دوستی ہے, اس کے اندر پھر فائل آ جائے گا فا, وہی فائل آ گیا. الف سے پہلے زبری آتی ہے تفا او, تفا اولن. یہ یاد رکھنا ہے 4 اور 5 دونوں کی آئین پیش والی ہے, حالانکہ اوپر کی جو آئین ہے وہ زبروں والی تھی. مفاعلہ آئین زبر والی, افعال آئین الف سے پہلے آئی زبر سکتا ہے, اور تفعیل میں کیونکہ یا ہے تو اس کے پیچھے ہم نے زیر لگائی ہوئی ہے. یعنی کہ اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ صرف آپ کا 4 اور 5 کی جو آئین ہے وہ پیش والی ہے, باقی آپ کو پیش نظر نہیں آ رہی. 6 نمبر پہ آ جاتا ہے اب. 6 نمبر سے آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے سارے حمزہ سے لفظ شروع ہو رہے ہیں اور آخر میں آل کا ورڈ آ رہا ہے. افعالن اوپر تھا, اب یہاں پہ کیا ہے افتی آلن. اب ان تینوں کے اینڈ پہ آلن بس یاد رکھنا ہے, آلن افتی آلن انفی آلن. اور وہی ہمارا ابھی جو ہم نے بات کی آلن, تو یہ ہمارے کل ملا کے 8 ہو گئے. یاد کرنے کی آسانی کے لیے ہم نے ابھی کیا کیا پوائنٹس بولے, ان کو پلیز کہیں پہ نوٹ کرو تاکہ آپ کو آسانی رہے. جی, کوئی اس کو بتائے گا کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں نے بولنے ہیں. ایک تو آخری تینوں آل پہ ختم ہو رہے ہیں, اور اس کو آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ جو یہ ہمارے اینڈ والے ہیں
آپ کے جو چھوٹے چھوٹے پریپوزیشن ہمارے انگلش کے ہیں، if, if, in اور is، ٹھیک ہے؟ اور یہ 3 ورڈز یاد رکھنے ہیں، if, in, is، یہ آخر میں تینوں دیکھو، if, in, is، یہ ہمارے اگر اس کو یاد رکھو اس سے یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور یہ الفابیٹیکل آرڈر میں آپ کو پتا ہے پہلے ایف آتا ہے، پھر این آتا ہے، پھر ایس آتا ہے، یعنی کہ اس کا سیکوینس اس سے یاد کرو۔ اگر ہم الفابیٹیکل آرڈر دیکھیں اے بی سی ڈی ای ایف، ایف پہلے آتا ہے، آئی جے کے ایل ایم این، پھر این آتا ہے، پھر ایس آتا ہے، تو یہاں پہ بھی 6 7 8 if, in, is، اور آخر میں ان سب کے آلن آ جاتا ہے، آلن۔ اور اس میں ایک اور بات کیا یاد رکھنی ہے کہ شروع میں 2 زیریں ہیں، یعنی کہ حمزہ پہ بھی زیر ہے، اور حمزہ کے بعد جو بھی اگلا حرف ہے اس پہ بھی زیر ہے، یعنی کہ جو بھی حرکت والا حرف ہے، یعنی کہ 2 زیریں ایک ساتھ آئیں گی۔ تیسرے حرف پہ بھی زیر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نشانی ہے جس سے ہمیں یاد رہے گا۔ یعنی کہ ایک ساتھ 2 زیریں آئیں گی، آپ دیکھ رہے ہو افتی، انفی، استی، سیکنڈ لیٹر ساکن، اور جو بھی تھرڈ لیٹر ہے وہ بھی زیر والا، افتی، انفی، استی، اور آخر میں کیا آ رہا ہے؟ آلن۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی کہ آپ کو وہ چیزیں ہیں جو کہ یاد رکھنی آسان ہوں گی۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہم نے کہا کہ 4 نمبر اور 5 نمبر دونوں کی آئین پیش والی ہے، یہ اکثر پھر بھول جاتے ہیں۔ یہاں پہ غلطی اکثر ہو جاتی ہے۔ تفا، یعنی کہ اس کے اوپر بھی پیش ہے، اور تفا اس کے اوپر بھی پیش ہے۔ یہ کچھ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ 2 اور 4 باب کی دوستی ہے، اور 3 اور 5 باب کی دوستی ہے۔ جی یہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی، جی یہ پہلا جو باب ہے یہ اس کے نیچے بھی حمزہ کے نیچے زیر ہے؟ نہیں وہ تو نہیں ہے، میں تو آخری 3 کی آپ کو بات بتائی ہے، وہ تو افعال، وہ تو آپ کو بتایا ہے نا کہ الف آ گیا نا اس کے بعد، تو الف کے پیچھے تو آپ زیر پڑھ سکتے ہو۔ نہیں شروع میں افعال، یعنی یہ پہلا حمزہ ہی ہوگا نا، افعال تو اس میں جی یہ حمزہ کہیں بھی کے حمزہ نیچے تو زیر ہی ہے، ہاں جی یہی میں پوچھ رہی تھی کہ یہ حمزہ زیر والا یہ ہے نا حمزہ اس کا؟ 4 زیر والے ہیں، چاروں زیر والے ہیں، بس شکریہ۔ اور آخری 3 جو ہیں اس کے یعنی کہ 2 زیریں، یہ صرف میں آپ کو یاد اس لیے کروا رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں باتیں، تو آپ جب یہ لکھو گے تو حرکات آپ کو آسانی رہے، ٹھیک ہے؟
یہ 2 اور 4 کی جو دوستی ہے وہ بھی بتا دیں کس معاملے میں دوستی ہے. 3 اور 5 کی تو آپ نے بتا دیا کہ فائل کا ہے اس میں, تو جی 2 اور 4 میں جی خاص کیا چیز ابھی ہے؟ آپ کے سامنے آ جائے گی ان کی دوستی جو ہے. اب آج تو ہم نے یہ کر لیا الحمدللہ, 10 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں اضافے کیا ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت لمبا گیپ آ گیا تھا بیچ میں ہمارے, تو مجھے یہ تھا کہ میں ایک دفعہ ریوائز کرا دوں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اب ایک سیکوینس سے چلیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے اس کی جو ہے ناموں کو اگلی دفعہ میں سنوں گی. آج بھی جس نے یاد کیا ہے وہ مجھے سنا دے تاکہ دہرائی ہوئے گی سب کے سامنے, تو اچھا ہے کہ ریویژن ہو جائے گی. اینڈ سے میں شروع کرتی ہوں اور آپ لوگ جس کو نہیں بھی آتا وہ دیکھ کے پڑھتا جائے, اور تاکہ جو ہمارے 2-3 منٹ ہیں اس میں آپ لوگوں کی ذرا پریکٹس ہو جائے, اور سب نے غور سے سننا ہے. جی وزیر اقبال آپ کا نام ہے سب سے آخر میں, کوئک کریں گے تاکہ سب کی باری آ جائے. جی افعال تفعیل مفاعلۃ تفاعل تفاعل جی آپ کو میں نے یہاں بتایا تھا نا کہ چوتھا اور انفعال. 5واں دونوں کی آئین پیش والی ہے. آپ نے اوپر چوتھے کی آئین پہ زبر پڑی ہے. دوبارہ سے چوتھا تفاعل ہم تفاعل افتعال انفعال استفعال. زبردست ہو گیا. طیبہ سلیم جی میم. پہلا باب ہے افعال تفعیل مفعلۃ تفعل. پھر آپ سوری نے بھی آئین زبر والی کی بیٹا, آئین پیش والی ہے. چوتھا میں 5واں نقلی آئین پیش والی. میں نقلی لگائی ہوئی تھی اس لیے سوری. تفاعل, اور 6 والا ہے افتعال, 7 انفعال اور 8 استفعال. زبردست ہو گیا. جیتا بندہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. افعال تفعیل مفاعلہ مفاعلۃ. ابھی کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا تو ہم تن اور لن پڑھ رہے ہیں. ویسے جب ہم, آپ کو پتہ ہے تجوید کا قاعدہ کہ جب ہم جہاں پہ فل سٹاپ لگاتے ہیں وہاں پہ ہم اس کی حرکت نہیں پڑھتے. پھر ہم بعد میں کیسے بولا کریں گے؟ افعال تفعیل مفعلہ, گولتے آپ کو پتہ ہے نا ہاں میں بدل جاتی ہے. تفعل تفاعل, پھر ہم ایسے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم یاد کر رہے ہیں اس لیے ہم پورا پڑھ رہے ہیں. تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال. زبردست ہو گیا. جی طیبہ آپ نے پڑھ دی ہے؟ جی میم میں نے پڑھی. جی شازیہ جی افعال تفعیل مفعلۃ تفعول تفاعل افتعال انفعال اور استفعال. شاباش. ام وفی افعال تفعیل مفعلۃ تفعل آئین پیش والی بیٹا, آئین پیش والی. کاؤنٹنگ کرو انگلیوں پہ تاکہ آپ کو یاد ہو. میں نے کہا نا چوتھا 5واں, آپ ہاتھ کھول لو, آخری جیسی 2 انگلیاں آئیں گی آپ نے اس کو آئین کو پیش دینی ہے. پہلی 3 کو چھوڑ کے چوتھا اور 5واں لاسٹ 2 انگلیاں آپ جیسی آئیں گی آپ نے آئین کو پیش دینی ہے. تفعل تفاعل افتعال انفعال استفعال. زبردست ہو گیا. شمشاد افعال تفعیل مفاعلۃ تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال.
ٹھیک ہو گیا. شکیلا. افعال تفعیل مفعل تفعل تفاعل افتعال انفعال استفعال استفعال. ٹھیک ہو گیا. ثنا انور. افعال تفعیل مفاعلۃ تفعل تفاعل افتعال انفعال استفعال. ماشاء اللہ. سائمہ میر. سائمہ موجود ہو کلاس میں؟ سائمہ آصف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. افعال تفعیل مفعل تفعل تفاعل افتعال انفعال استفعال. زبردست ہو گیا. سائمہ قیوم. افعال تفعیل مفاعلۃ تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال. زبردست ہو گیا. سعدیہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. افعال تفعیل مفعلۃ تفعول تفعول افتعال انفعال استفعال. گڈ ہو گیا. ریحانہ وسیع. جی باب افعال باب تفعیل باب مفعلتہ باب مفعلتہ کیوں کہا ہے آپ نے؟ مفعلتن جی جی باب مفعلہ باب مفعلہ باب اگر تفاعل مفعلہ کہنا ہے تو پھر ہا کی ساؤنڈ بھی آنی چاہیے. مفعلہ. مفعلہ جی جی باب مفعلہ باب تفاعل باب تفاعل الف کے ساتھ ہے باب افتعال باب انفعال اور باب استفعال. زبردست ہو گیا. رابعہ یوسف. جی میم. افعال تفعیل مفعلہ تفاعل تفاعل تو نہیں افتعال. کہنا. تو آپ کی آواز نکلی ہے. جی تفا. میم. جی تفاعل افتعال انفعال استفعال. زبردست. جی نورین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افعال تفعیل مفعلۃ تفعول نہ 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 تفاعل پھر بولو چوتھا. تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال. گڈ ہو گیا. جی ناجیہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. افعال تفعیل مفاعلۃ تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال. زبردست ماشاءاللہ. ریحانہ طلعت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. افعال تفعیل مفاعلۃ تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال. استفعال. زبردست. جی عائشہ حسن. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. افعال تفعیل مفاعلۃ تفاعل تفاعل افتعال انفعال استفعال. بہت زبردست ماشاءاللہ. نسرین بانو آپ رہ گئے ہو نا؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم میں السلام. بھی رہ گئی. صفیہ بھی رہ گئی. جی جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے اس لیے آپ رہ گئے ہو کیونکہ آپ کا نام سب سے اوپر آیا ہوا ہے. میں اینڈ سے شروع کیا ہوا ہے. ٹیچر پڑھوں میں اب سناؤں؟ نسرین آپ سناؤ.
इफ़आलुन तफ़ईलुन मुफ़ाअलतुन तफ़ाउलुन तफ़ाउलुन इफ़्तिआलुन इन्फ़िआलुन इस्तिफ़आलुन। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया इफ्तिखार। इफ़आलुन तफ़ईलुन मुफ़ाअलतुन तफ़अलुन तफा तफ़ा तफा आइन पे शद्दा भी है, पेश भी जी है और मैम शद्दा भी है, तो आपको यानी कि दो आइन की दो साउंड्स आनी है। तफा जी मैम उलुन तफ़ाउलुन तफ़ाउल तफ़ाउलुन इफ्तिआलुन इन्फ़िआलुन इस्तिफ़आलुन। बहुत अच्छा माशाल्लाह। आतिका। जी, इफ़आलुन तफ़ईलुन मुफ़ाअलतुन, एक सेकेंड, मुफ़ाअलतुन तफ़ाउलुन तुफ़ाउलुन तू नहीं बेटा, तफा तफा। एक सेकेंड जी, तफ़ाउलुन तफ़ाउलुन इफ़्तिआलुन इन्फ़िआलुन इस्तिफ़ालुन। जबरदस्त। जी अब जब सफिया, मैंने कहा गायब हो गई है सफिया। जी नहीं, सफिया। गायब नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। इफ़आलुन तफ़ईलुन मुफ़ाअलतुन तफ़ाउलुन तफ़ाउलुन इफ़्तिआलुन इन्फ़िआलुन इस्तिफ़ालुन। जबरदस्त। कोई बच्चा रह गया है जिसका नाम नहीं लिया मैंने? जल्दी से बता दें, टाइम खत्म हो गया, मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया है। नाजी आपकी बारी नहीं आई? जी मैंने सुना दिया, सॉरी। अच्छा, कोई रह गया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गए हैं। चलें जी। मैम एक डाउट है मैम, जो इफ इन इज है ना, तो इफ कहाँ पर यूज करेंगे? क्या चीज फिर बोलो? इंग्लिश में प्रीपोजिशंस बोले ना मैम आप, जी इफ जी। और इन और तो ये इफ इन आखिरी इज। तीन, बस ये मैंने याद रखने की निशानियां कुछ बताई हैं, जिसे कहते हैं ना अच्छा कि वो आप अपने याद रखने के लिए कुछ निशानियां बना लेते हो। जी, अच्छी तो ठीक है। आखिरी तीन आप देखो ना, 6 7 8। पहला इफ है, जी इफ्ती, फिर है इन्फी, फिर है जी, इस्ती। अच्छा लास्ट के तीन है मतलब। जी जी जी। जी ठीक। ये मैं हमेशा याद रखने के लिए कुछ ऐसे टोटके बना लेती जी हूँ, तो वो मैं आप लोगों से जी भी शेयर कर देती हूँ। जी।